सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में कराची के मशहूर प्याला होटल के मालिक के होशरुबा इंकशाफात और पुरअसरार वाक़यात जो अब भी वकूअ पज़ीर होते हैं, बस लोग उसका जिक्र नहीं करते। आज से 3 साल पहले मैंने सरजानी के इलाके सेक्टर बी में एक फ़्लैट लिया था जिसका सेकंड फ्लोर अभी ज़ेरे तामीर था और फर्स्ट फ्लोर पर हमने रहने के लिए सेट कर लिया था। ग्राउंड फ्लोर पर मैंने और मेरी बीवी ने अपनी तमाम जमा पूंजी लगाकर एक होटल प्याला होटल के नाम से खोला था। जदीद स्टाइल के इस होटल की तज़ीन व आराइश देखने से ताल्लुक़ रखती थी। दूसरे, उसका मेयार भी इतना अच्छा था कि दूर दूर से लोग यहाँ आने लगे और ये होटल दिन ब दिन तरक्की करने लगा। हमारी तवक्का से बढ़कर उसमें तरक्की हो रही थी। जिन जिन लोगों ने उस होटल को देखा है वो अब तक उसे याद करते हैं। अगर हमें ज़रा सा भी अंदाज़ा होता कि बज़ाहिर तरक्की पाता ये होटल ही हमारी असल बर्बादी का सबब बनेगा तो हम हरगिज़ उस पर अपना सरमाया ना लगाते। इब्तदा इस तरह से हुई कि उस फ्लैट में आए ये हमारा दूसरा दिन था। हम कुल 3 अफराद थे, मैं, मेरी बीवी और हमारा 7 साला बेटा मुज्तबा। पहला दिन खैरियत से गुजर गया। दूसरे दिन मेरा बेटा खेल रहा था कि अचानक गिरने से उसके सर पर बड़ी गहरी चोट आ गई जिसकी वजह से उसका काफ़ी सारा खून बहने लगा। ये देखकर हम परेशान हो गए। उसे लेकर हस्पताल भागे जो यहाँ से काफ़ी दूर था। इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद हम वापस आ गए। अभी उसकी चोट को ठीक हुए कुछ ही दिन गुजरे थे कि वो बुरी तरह बीमार पड़ गया। बुखार की शिद्दत से वो बुरी तरह तप रहा था। उसकी ये हालत देखकर हम बेहद परेशान थे। बुखार था कि उतरने का नाम ही ना ले रहा था। दवा के साथ साथ जब दम दुरूद करवाया गया तो उसकी हालत में बेहतरी आई। तब जाकर हमारी जान में जान आई। अभी सुकून भरे कुछ ही दिन गुजरे थे कि मेरी अपनी तबीयत ख़राब हो गई और ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया कि डॉक्टर हैरान थे। मैं वॉशरूम जाता तो सवाए खून के और कुछ ना आता। मेरी कमज़ोरी में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा था। दवाइयों के साथ साथ दम दुरूद भी करवाया, तब जाकर मेरी हालत संभली। उस दिन मेरे कुछ दोस्त मेरी तबीयत का हाल पूछने आए हुए थे। हमारे होटल के बिल्कुल सामने एक चाय का छोटा सा होटल था। दरमियान में सड़क थी। उसके बराबर में एक घर ज़ेरे तामीर था जिसके लिए 3 डंपर डलवाए गए थे। बजरी का एक पहाड़ सा बन गया था। मैं और मेरे दोस्त बातों में मगन थे। हमारी नज़रें सामने की तरफ थीं। लोग खाने पीने में मसरूफ़ थे कि अचानक हवा के तेज़ झक्कड़ चलने लगे। फिर हवा ने एक तेज़ बकोले की शक्ल इख्तियार कर ली और वो बकोला बजरी के इर्द गिर्द मंडलाने लगा और फिर वहाँ मौजूद लोगों ने एक इंतहाई हैरत अंगेज़ नज़ारा देखा। सामने मौजूद बजरी एक कतार की सूरत में आसमान की तरफ उठने लगी और फिर देखते ही देखते सारी की सारी बजरी ज़मीन से ऐसे गायब हो गई जैसे वहाँ पहले कुछ भी ना था। ये मंज़र देखकर लोगों में काफ़ी खौफ व हरास फैल गया। हर एक की ज़ुबान पर इसी बात का तस्करा था। ये बात जब मेरी बीवी को पता चली तो उसने मुझे और मुज्तबा को बिला ज़रूरत घर से बाहर निकलने से मना कर दिया। एक सुबह जब हम सोकर उठे तो मेरी बीवी ने रात का वाक़या बताते हुए कहा कि वो रात सो रही थी कि किसी अनदेखी ताकत ने उसका गला दबाने की कोशिश की। मैं आपको आवाज़ देना चाहती थी मगर उसकी गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि मैं कुछ भी ना कर सकी। वो तो शुक्र था कि बरवक्त मेरे दिल में मैंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी और उस अनदेखी मखलूक की गिरफ्त से फिर मुझे आज़ादी मिली। अगर मैं आयतल कुर्सी ना पढ़ती तो करीब था वो मखलूक मेरी जान लेकर छोड़ती। बीवी की बात सुनकर मैं परेशान हो गया मगर अपनी परेशानी उस पर जाहिर ना की कि वो मज़ीद परेशान ना हो जाए। दिन ब दिन तरक्की करते उस होटल में मसरूफ़ियत के बायस हमें कुछ सोचने की भी फुर्सत ना थी। दिन भर के थके मांदे जब बिस्तर पर जाते तो सुबह ही आंख खुलती। एक रात में बेखबर सोया हुआ था कि अचानक मेरी आंख खुल गई। मैंने अपने बराबर में देखा तो मेरा बेटा बेखबर सोया हुआ था। उसके बराबर में मेरी बीवी भी बेसुध सो रही थी। मैंने उन पर से नज़रें हटाईं और सीधा होकर अपना बाजू अपनी आंखों पर रखकर सोने की कोशिश करने लगा। फिर मुझे लगा कोई चीज़ हमारे ऊपर से गुजर कर गई है। मैंने फ़ौरन अपना बाजू अपनी आंखों से हटाकर देखा तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। एक बग्गी
ہاں، وہ ایک بگھی تھی جو ہوا کے دوش پر پورے کمرے میں اڑتی پھر رہی تھی۔ اس میں کون سوار تھا یہ میں نہ دیکھ سکا، بس اس کو پورے کمرے میں چکراتا ہوا دیکھتا رہا۔ یہاں میں بتاتا چلوں کہ ہم جس کمرے کو بیڈ روم کے طور پر استعمال کر رہے تھے یہ ایک ہال نما کمرہ تھا۔ اس کمرے میں چھوٹی موٹی تقریب بڑے آرام سے کی جا سکتی تھی۔ اتنے بڑے کمرے میں صرف ہم 3 نفوس تھے، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ اتنے بڑے ہوٹل میں صرف ہم 3 افراد تھے۔ آبادی سے دور ویرانے میں واقع اس فلیٹ کے ہم پہلے اور مختصر مکین تھے۔ مزدور اپنا کام ختم کر کے اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے۔ ایک تو ویران علاقہ، پھر اتنا بڑا فلیٹ، دوسرے میں اکیلا مرد، اوپر سے اس بگھی کا نظر آنا، میں تو لرز کر رہ گیا۔ میری نظریں مسلسل بگھی پر تھیں۔ وہ بگھی نہ جانے کب تک سفر کرتی رہتی کہ دور کہیں بہت دور سے اذان فجر کی صدا بلند ہوئی اور میری آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے وہ پراسرار بگھی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر میری تو سٹی گم ہو گئی۔ کچھ دیر تک میں اس پراسرار بگھی کے بارے میں سوچتا رہا، پھر فجر کی نماز کی ادائیگی کے لیے اٹھ گیا۔ صبح حسب معمول ہم اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ میں نے اس پراسرار بگھی والے واقعے کا ذکر اپنی بیوی سے نہ کیا تھا، مبادا کہیں وہ ڈر نہ جائے۔ اس فلیٹ میں مجھے پہلے ہی پراسراریت کا احساس ہوتا تھا۔ ایک عجیب سی ویرانی چھائی رہتی تھی۔ اس ہوٹل میں اس رات والے واقعے نے مجھے اندر سے خوفزدہ کر دیا تھا۔ دن بھر کا تھکا ہارا تھا، لیٹتے ہی سو گیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، میری آنکھ اچانک کھل گئی۔ گزشتہ رات کا واقعہ یاد آ گیا۔ اس یاد کے ساتھ ہی میرے تمام احساسات بھی بیدار ہو گئے اور ساری نیند ہوا ہو گئی۔ میں خاموش لیٹا اس واقعے پر غور کر رہا تھا، پھر میری نظر کچھ فاصلے پر پڑی جہاں ایک شخص زمین سے 1 گز اوپر فاصلے پر چل رہا تھا۔ پہلے روز میں نے بگھی کو کمرے میں ہوا میں معلق اڑتے دیکھا تھا اور آج منظر ہی دوسرا تھا۔ وہ شخص بڑے اطمینان سے پورے کمرے میں چل رہا تھا، بالکل اسی طرح جس طرح ہم زمین پر چلتے ہیں۔ میں اسے خاموشی سے کمرے میں چلتا پھرتا دیکھ رہا تھا۔ کچھ کہنے اور پوچھنے کی مجھ میں سکت نہ تھی کیونکہ میری زبان گنگ تھی۔ بس میں خاموشی سے اسے چلتا پھرتا دیکھتا رہا، مگر اگلے منظر نے میرے ہوش اڑا دیے۔ چلتے چلتے وہ شخص اچانک سامنے کی دیوار پر چلنے لگا جیسے چھپکلی چلتی ہے۔ میں یہ سب کچھ دیکھ کر کانپ اٹھا تھا۔ میں ہولے ہولے لرز رہا تھا، اور پھر اس سے زیادہ بھیانک منظر میں نے جیتی جاگتی آنکھوں سے دیکھا جس نے میری جان ہی نکال دی۔ میرے جسم کے ہر مسام سے پسینہ پھوٹ پڑا۔ کمرے میں باوجود خنکی کے میں پسینے میں نہا گیا۔ وہ شخص چلتے چلتے کمرے کی چھت تک پہنچ گیا، پھر وہ بغیر کسی سہارے کے کمرے کی چھت پر الٹا چلنے لگا۔ اس کے پیر چھت پر جبکہ سر کا رخ زمین کی طرف تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے پیروں میں مقناطیس لگے ہوئے ہوں جو اسے نیچے نہیں گرنے دے رہے۔ الٹا چلتے چلتے وہ شخص دیوار پر آیا، دیوار پر آ کر پھر کمرے میں 2-3 گز اوپر ہوا، پھر ہوا میں معلق چلنے پھرنے لگا۔ میں کنکھیوں سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ آنکھیں ہی بند کر لیتا۔ پہلے اس پراسرار بگھی کا مسلسل نظر آنا، اب اس شخص کا اس طرح سے نظر آنا، اس کا کیا مطلب تھا؟ میں یہ سب کچھ سمجھنے سے قاصر تھا۔ ابھی وہ شخص اور نہ جانے کتنی دیر تک یہ چہل قدمی کرتا کہ اذان فجر کی صدا کے ساتھ ہی وہ پراسرار شخص میری نظروں کے سامنے سے اوجھل ہو گیا۔ اذان کی پرنور صدا سے کمرے کی پراسراریت میں بھی واضح کمی واقع ہوئی۔ میں اٹھا، فجر کی نماز کی تیاری کے لیے وضو کرنے لگا۔ سارا دن میں انہی سوچوں میں گم رہا۔ آخر اس پراسرار بگھی کا نظر آنا، پھر اس شخص کا نظر آنا، اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ ابھی تک تو سب خیریت تھی، آگے کا کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا۔ مجھے پریشان دیکھ کر میرے خاص ملازم نے پوچھا، آپ کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہیں، خیریت تو ہے؟ اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ مجھے بتائیں، ہو سکتا ہے میں اس سلسلے میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، بس اتنے بڑے ہوٹل کا پہلی بار ذمہ لیا ہے نا، اسی لیے کنفیوژن کا شکار ہوں۔ میں نے ملازم کو مطمئن کر دیا مگر خود کو مطمئن نہ کر سکا۔ آج بھی رات جب میں سونے کے لیے لیٹا تو رات کے پچھلے پہر میری آنکھ کھل گئی۔ گزشتہ کئی دنوں سے ان واقعات کا سامنا کر رہا تھا، اسی لیے یہ سب دیکھنے کے لیے ذہنی طور پر تیار تھا۔
آج رات بھی وہی شخص پورے کمرے میں پورے استحقاق سے پھر رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ چھپکلی کی طرح دیوار پر چلنے لگتا۔ دیوار پر اس انداز میں چلتا دیکھ کر میری تو اپنی سانسیں رک رہی تھیں۔ پھر اس نے وہی سب کچھ کیا جیسا وہ پچھلی رات کر چکا تھا۔ نیم و آنکھوں سے یہ میں سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ مجھے ڈر تھا اگر میری بیوی یا بیٹا یہ دہشت ناک منظر دیکھ لیں تو نہ جانے کیا ہو جائے۔ میں دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ ایسا کچھ نہ ہو۔ روزانہ یہ واقعات میری نظروں کے سامنے وقوع پذیر ہو رہے تھے۔ اب تک میں نے کسی سے بھی اس کا تذکرہ نہ کیا تھا۔ اب تو میں بھی ان پراسرار واقعات کا عادی ہو چکا تھا۔ ایک دن ہمارے ہوٹل میں ایک آدمی آیا۔ یوں ہی باتوں کے دوران وہ کہنے لگا، اس فلیٹ کی تعمیر سے پہلے اس جگہ کچرا کنڈی تھی۔ یہ سنا ہے گندی جگہوں پر گندی شے کا بسیرا ہوا کرتا ہے۔ وزیر بھائی، کبھی آپ نے ایسا کچھ محسوس کیا ہے؟ اگر میں ہاں میں جواب دیتا تو لازمی یہ بات پھیل جاتی اور میرے ہوٹل کی ریپوٹیشن خراب ہو جاتی۔ میں نے ایک لمحے میں فیصلہ کر لیا اور اس سے کہا، نہیں، میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا، نہ محسوس کیا۔ میں نے مجبوراً جھوٹ بولا، کیونکہ اگر یہ بات میری بیوی کو پتہ چلتی تو وہ ایک منٹ بھی یہاں نہ رکتی۔ اس طرح تو میں نے جو اپنی ساری زندگی کا سرمایہ اس ہوٹل پر لگایا تھا وہ برباد ہو جاتا اور میں اتنا بڑا نقصان برداشت کرنے کی ہمت نہ رکھتا تھا۔ اچانک کرونا وائرس پھیلنے کی خبریں عام ہونے لگیں اور دن بدن اس کی شرح میں اضافہ ہونے لگا تو حکومت کی طرف سے لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا گیا، اور یہ لاک ڈاؤن ہی ہماری تباہی و بربادی کی وجہ بنا۔ کم کھلنے کی وجہ سے گاہکوں میں کمی آئی، دوسرے ملازمین بھی کام زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے غیر حاضر رہنے لگے۔ پہلا ایسا ہوتا کہ دیر ہو جانے کی صورت میں ملازم ہوٹل میں ہی ٹھہر جاتے، اب ان کا ہوٹل میں ٹھہرنا ممکن ہی نہ رہا۔ اس صورتحال سے میں کیا سبھی بے حد پریشان تھے۔ روٹین بدلی تو معاملات زندگی ہی ڈسٹرب ہو کر رہ گئے۔ اس نو آباد علاقے کے اتنے بڑے فلیٹ اور ہوٹل میں صرف ہم 3 افراد کا رہنا مناسب نہ تھا۔ رات ہونے والے واقعات بدستور جاری رہے، اوپر سے اب اس لاک ڈاؤن کے احکامات ہم خود کو یہاں تنہا محسوس کر رہے تھے، کیونکہ مزدور بھی جا چکے تھے۔ اب اس تنہا جگہ پر خود کو غیر محفوظ ہم سمجھنے لگے۔ سب نے یہی مشورہ دیا کہ جب تک لاک ڈاؤن کی پابندی ہے اس وقت تک یہاں رہنا فضول ہے۔ جب یہ پابندی ہٹ جائے آپ دوبارہ اپنے کاروبار کو شروع کر لینا، ابھی یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے بھی یہی مناسب لگا اور میں اپنے بیوی بچوں سمیت وہاں سے واپس آ گیا، سوائے چند جوڑوں اور کچھ چھوٹے موٹے سامان کے ہم اپنے ساتھ کچھ نہ لائے تھے۔ اتنے پھلتے پھولتے ہوٹل کو تالا لگاتے میرا دل نہیں کر رہا تھا، مگر کیا کرتا، ایسا میری مجبوری تھی۔ اگر مزدور ساتھ دیتے یا اتنے سخت احکامات کا ڈر نہ ہوتا تو میں ہرگز اپنے ہوٹل کو تالا نہ لگاتا۔ میں نے ہوٹل کے سب سے قابل اعتبار مزدور کو اس ہوٹل کا خیال رکھنے کی تاکید کی، کیونکہ وہ شخص سرجانی کا رہنے والا تھا۔ ہوٹل سے اس کے گھر کا فاصلہ 10-15 منٹ کا تھا، جبکہ ہمارے لیے طویل تھا۔ میں نے اسے کام کے پیسے دیے، ایک نظر اپنے ہوٹل پر ڈالی اور واپس آ گیا۔ یہاں آنے کے بعد بھی میرا دھیان اپنے ہوٹل کی طرف لگا رہتا تھا۔ میں نے سوچا ابھی تو 2 دن گزرے ہیں، کل جا کر دیکھوں گا، مگر دوسرے دن ایسا مصروف گزرا کہ جا نہ سکا۔ اسے اگلے دن کا رکھا تو بچے کی طبیعت کچھ ناساز تھی۔ ڈاکٹر نے معمولی سی بیماری پر بھی خاصی توجہ دینے کی ہدایت کر رکھی تھی۔ اس سے اگلا دن بھی گزر گیا۔ اب تو میں نے ٹھان لی کہ آج ضرور جانا ہے، مگر اس کی نوبت ہی نہ آئی، کیونکہ جس آدمی کو میں نے ہوٹل کی نگرانی کا کام سونپا تھا وہ خود ہی آ گیا۔ اس کی خبر نے جیسے ہمارے سروں پر بم پھوڑ دیا۔ خبر کیا تھی، ہمارے لیے تو جیسے قیامت کی خبر تھی۔ اس نے بتایا کہ ہوٹل میں ڈکیتی پڑ گئی ہے اور ڈاکو تمام سامان لوٹ کر لے گئے ہیں۔ میں نے اس آدمی سے کہا، یار مذاق مت کرو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں بھائی، میں آپ سے مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ کیا میں آپ سے مذاق کرنے اتنی دور چل کر آتا؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، ایسا ہی ہے۔ میں صبح ہوٹل آیا تو یہاں کچھ غیر معمولی پن کا احساس ہوا۔ یہاں کے دروازے کھلے ہوئے تھے، ہوٹل کا تمام سامان بھی غائب تھا۔ میں نے وہاں کے ایک آدمی کو ساتھ لیا اور ہوٹل کے اندر سے جائزہ لیا تو دیکھا کہ وہاں کچھ بھی باقی نہ بچا تھا۔ یعنی میرے اس خیال کی تصدیق ہو گئی کہ ہوٹل میں واقعی ڈکیتی پڑی تھی۔ چور راتوں رات سارا قیمتی سامان لے اڑے تھے۔ اب وہاں کچھ بھی نہ تھا اور خالی ہوٹل منہ چڑھا رہا تھا۔ میں نے اس شخص کی بات سنی تو ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس کے ساتھ ہوٹل آ گیا اور دیکھا تو گویا میرے پیروں تلے کسی نے زمین نکال دی۔ اس شخص کا کہنا تھا کہ وہ روزانہ ہوٹل کا چکر لگاتا تھا، تب تک سب ٹھیک تھا۔ آج صبح جب وہ آیا تو یہ سب کچھ ہو گیا۔
میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایک ہی رات میں کوئی اتنا ڈھیر سارا سامان، جس میں فل سائز ڈیپ فریزر، 4 AC، فریج، فل سائز LED فرنیچر، ہوٹل کی تمام میزیں، کرسیاں، پنکھے، دیگیں، تمام کراکری، یہاں تک کہ فرش میں نصب دیگیں اور تندور میں استعمال ہونے والا سامان تک غائب تھا۔ مرچ، مسالے، میدے کی بوریاں تک غائب تھیں۔ اوپر آیا تو سارے زیورات اور نقدی بھی غائب تھی، یہاں تک کہ قیمتی کپڑے تک چوروں نے نہیں چھوڑے تھے۔ جو ان کے کام کے نہ تھے، بس وہ کپڑے زمین پر بکھرے پڑے تھے۔ میں اپنے ہوٹل کا یہ حشر دیکھ کر وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ یا الہی، یہ کیا ہو گیا؟ میرا وجود کرچی کرچی ہو گیا۔ اپنی تباہی اور بربادی پر میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میری ساری عمر کی جمع پونجی کتنے آرام سے ڈکیت لے اڑے تھے۔ میں وہاں سے اٹھا اور مرے مرے قدموں سے گھر واپس آ گیا۔ میری بیوی کو بھی اس خبر نے ادموا کر دیا تھا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ کام وہاں پر نگرانی پر مامور شخص کا ہے۔ کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ، جتنے منہ اتنی باتیں، میں کسی کو کیا الزام دیتا؟ کوئی ثبوت ہی نہیں چھوڑا گیا تھا۔ میں نے بھی اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ آج میں سوچتا ہوں، اس فلیٹ میں شفٹ ہونے کے دوسرے دن ہی میرے بیٹے کا زخمی ہونا، پھر بری طرح بیمار پڑ جانا، پھر میری جان کے لالے پڑنا، ہوٹل کے باہر بجری کا غائب ہونا، روزانہ رات میں پراسرار بھگی تو کبھی اس شخص کا نظر آنا۔ کہیں یہ مجھے یہاں سے چلے جانے کے اشارے تو نہیں تھے جن پر میں نے کان نہ دھرے اور نتیجتاً اتنے بڑے نقصان سے دوچار ہونا پڑا؟ یا پھر یہ کوئی غیر مرئی مخلوق کی طرف سے ہی ہمیں سزا دینے کے لیے کوئی کارروائی تھی؟ اب اس میں سچ کیا ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔